अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, वारिस गिलानी इनका नाम है। मुजफ्फराबाद से इनका तल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं। इन्होंने आज हमें टाइम दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और जो आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है ये जो इंतखाबी साल है, इंतखाबात होंगे इस साल में। और इससे पहले जो हमने इलेक्शन देखे 2020-21 में पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे। अब पीटीआई की क्या पोजीशन है, उस वक्त भी ये कैंडिडेट थे वारिस गिलानी साहब, और अब जो आने वाला इलेक्शन है इसमें भी ये कैंडिडेट हैं। सूरत हाल क्या है पीटीआई की, और आगे हुकूमत कौन बनाएगा, जो पीटीआई ने हुकूमत बनाई थी पीछे उसका क्या बना, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम इनके साथ करेंगे। इसके साथ साथ ये यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं ये इन्हीं से जानेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शहजाद भाई कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। दियार गैर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपने मुझे मौका दिया जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। कैसा लगा आपको ये सारा जो सिलसिला है, आपकी गवर्नमेंट थी और अब नहीं है। 2020-21 में जब गवर्नमेंट बनने जा रही थी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, पीटीआई के हवाले से बात करूंगा। हाँ, तो आज हमें बहुत सारे चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं पीटीआई के अंदर। आप वहाँ पे मौजूद हैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो ये सारा सिनेरियो कैसा लग रहा बिल्कुल। अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो कोई इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आज़ाद कश्मीर की जो हालत ज़ार है, उसकी बुनियादी वजह वही है कि हमारे जो क़यादत है, उन्होंने ऐसे फैसले किए, ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर टिकट दिए, ऐसे लोगों को अपनी हुकूमत आने के बाद एकोमोडेट किया, ऐसे लोगों पर एतबार किया जो कि नाकाबिले एतबार हमेशा से रहे। है? तो मैं आपको बिल्कुल ये बात भी बड़ी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि जब इलेक्शन से पहले इस किस्म के फैसले हो रहे थे, और चूँकि मेरा थोड़ा बहुत एक्सेस था नहीं, आपका अपनी थोड़ा बहुत नहीं था, आपका जी, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी उसके ऊपर मैं बहुत, आऊँगा, हाँ, बात करूँगा। थोड़ा बहुत मेरा एक्सेस था, तो मैंने बड़ा ही सिंसियरली अपना इनपुट उस टाइम अपनी लीडरशिप को ये दिया था कि आज आप इन लोगों को देख के बहुत शायद खुश तो हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये मुश्किल वक्त आएगा तो इन्होंने अपनी तारीख को दोहराना ही होगा। ठीक। तो अल्टीमेटली फिर एंड में आप देख रहे हैं वही हो रहा है, तो इसलिए कोई इतना सरप्राइजिंग आपने नहीं है। क़यादत के बारे में कहा कि क़यादत ने जो फैसले किए, तो किसी बंदे का नाम अगर नॉमिनेट कर लें, क़यादत आज़ाद कश्मीर की कह रहे हैं या पाकिस्तान की, मतलब इमरान खान साहब, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, या बाकी जो दीगर जो अली अमीन गंडापुर साहब उसमें बड़े एक्टिव थे और टिकट तकसीम करने वालों में वो पेश पेश थे। ऐसा ही है। तो किस क़यादत किसकी तरफ आपका इशारा है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तो इसलिए मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता, चूंकि वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर, आपको पता, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी उनकी और जिम्मेदारियां हैं। नेचुरली वो वही चीज उन्होंने जो इम्प्लीमेंट की जो कि उनको सेकंड टियर लीडरशिप के बीच में की तरफ से आ रही थी। तो मैं समझता हूँ, बिल्कुल आपने जिस तरह बोला, इसमें अगर मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात करूँ, बिल्कुल उनका भी इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक इनपुट था, सही और है। वो भी उसके अंदर उतने ही कसूरवार हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का तो उनसे भी ज़्यादा है, चूँकि वो हमारे पार्टी के उस टाइम पे चीफ ऑर्गेनाइज़र थे। उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि हमारी जो पीटीआई की आज़ाद कश्मीर की क़यादत जो थी, जी। जिसमें मैं अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब, चूँकि अब अल्लाह अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे। गरीक रहमत करे, वो इस दुनिया से चले गए। वो उन समय जितनी भी हमारी लीडरशिप थी, मैं समझता हूँ ये जॉइंट ही, मैं किसी एक बंदे को अगर सही। ज़िम्मेदार नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि दोनों साइड से जो है ना, ये कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ। अच्छा, जिस उस वक़्त जब पीटीआई आज़ाद कश्मीर बन रही थी, क्योंकि हमने ये उसको बनते हुए देखा, बहुत सारे दूसरी जमातों से जो कैंडिडेट थे, साबिक़ उम्मीदवार, वो वहाँ से छोड़ के आपकी तरफ आ रहे थे, वो उस वक़्त इलेक्टेबल थे। लेकिन अब वापस गए हैं तो आप सब जो पीटीआई उनको लोटा कहना शुरू कर दिया। हालाँकि उस वक़्त भी उस लिहाज़ से आपकी अगर बात करूँ तो उस वक़्त भी लोटे ही थे। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ, उस वक़्त भी लौटे थे, वो आज भी लौटे हैं। ये नहीं हो सकता कि देखें, जब हम इमरान खान साहब के नज़रिए की बात करते हैं, जब हम उसूल की बात करते हैं, तो ये नज़रिया और उसूल सबसे पहले हमें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। सही। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि वो कल भी लौटे थे, वो आज भी लौटे हैं। हाँ, ठीक। अगर हमने कहीं पे गलत किया है या हमने कोई गलत फ़ैसला लिया, हमने लोटों को उस टाइम पे जो है, जो एक मेकअप करके अगर हमने उनको पीटीआई का कैंडिडेट बनाया, तो मैं समझता हूँ आज हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए जी। कि हम अपनी उस गलती का इदराक करें, और आने वाला जो हमारा इलेक्शन है उसमें उन गलतियों से सीख के फिर हम एक बेहतर फैसले की तरफ जब जाएं। आने वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब तो पूरे आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का वो सीन नहीं है, वो सिनेरियो नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है, वो माहौल नहीं है। अब तो गिनती के चंद लोग हैं।
عبدالقیوم نیازی صاحب سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے سے پارٹی کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں یا ایکٹیو ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پاکستان کے جنرل الیکشن کی بات کریں، اگر آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو میں لے کر جاؤں تو کہیں پہ بھی جو ہے نا عمران خان کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی فیکٹر میٹر ہی نہیں کیا۔ صحیح اگر آپ قیوم نیازی صاحب کی بات کر رہے ہیں، بالکل قیوم نیازی صاحب بہت ایفرٹ ڈال رہے ہیں پارٹی کے اندر، بلکہ یہ جو ابھی آپ کو تھوڑی بہت پارٹی نظر بھی آ رہی ہے جی تو یہ قیوم نیازی صاحب کی وہ دن رات کی وہ محنت ہے، وہ ایک ٹائرلیس ایفرٹ جو وہ دن رات کر رہے ہیں، یہ اسی کا ایک اثر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ الیکٹورل پالیٹکس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ نہ قیوم نیازی صاحب میٹر کریں گے، نہ میں میٹر کروں گا، نہ کوئی اور میٹر کرے گا۔ اگر کوئی میٹر کرے گا تو وہ عمران خان کے ساتھ ہی میٹر کرے گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی ابھی بتاتا چلوں آپ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے جو ٹکٹ تقسیم ہوں گے وہ عمران خان تقسیم کریں گے۔ نہیں، میں ٹکٹ تقسیم کی بات نہیں کر رہا، میں جو بھی کینڈیڈیٹ جب الیکشن کے اندر الیکشن کے صحیح، پروسیس میں جائیں گے، ہمارا لیڈر میٹر کرے گا۔ الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے نا جو فیس ہوگا وہ عمران خان کا فیس ہوگا۔ آپ جو پچھلا الیکشن تھا 2021 میں اس وقت بھی کینڈیڈیٹ تھے، ٹکٹ نہیں مل سکا، کیا وجہ تھی؟ ایکچولی میں وجہ تو کوئی زیادہ مجھے بھی اس بارے میں ادراک نہیں ہے اس بارے میں، بس وجہ یہی تھی کہ خواجہ فاروق صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے، جب پلڑے میں ڈالا گیا، ظاہر مجھے بھی ڈالا گیا، دیگر لوگ بھی تھے، ڈالا گیا تو قیادت کو یہی لگا کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ زیادہ بنتا ہے، یا وہ میں بھی شاید میرے سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ مضبوط امیدوار تھے قیادت کی نظر میں۔ تو صحیح، میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن بنیادی وجہ یہی لگتی ہے۔ کہیں ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہیں روک ٹوک تھی، یا آپ کا پلڑا وہاں پہ باری تھا لیکن ٹکٹ نہیں مل سکا؟ پارٹی میرے قیادت کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ پارٹی قیادت کی بھی آپ بہت نزدیک رہے، علی امین گنڈاپور کے ساتھ آپ رہے، سیف اللہ ایسا ہی نیازی کے ساتھ ہم نے دیکھا، تنویر الیاس صاحب اس وقت جب ایکٹیو ہوئے پی ٹی آئی میں تو آپ ان ایسا کے ہی ہے ساتھ بھی تھے۔ ایسا ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس ٹائم پہ اگر ان کے کینڈیڈیٹ کی بات کی جائے تو ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، جی لیکن یہ ہے کہ پھر بہت سارے فیکٹر ظاہری آپ کو پتا ہے الیکشن کے اندر پھر انوالو ہو جاتے ہیں۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ فیکٹر نیچرلی شاید میری طرف اس طریقے سے اتنے فیوریبل نہیں تھے جتنی طرف شاید خواجہ فاروق صاحب کے طرف وہ ہوئے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ اگر دیکھا جائے تو ہم نے وہاں پہ مظفر آباد میں اپنے حلقے میں وہ سیٹ جیتی، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی کہ اس کے چھوٹنے کے اندر چھوٹا موٹا میرا بھی کردار رہا، تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ جو بھی مطلب آپ کے ساتھ آتا تھا اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہوتا تھا تو کہا ہی جاتا تھا کہ اس بندے کو خرید لیا گیا ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں کے ان پکچر ہیں، سینٹوریس کا وہ ماحول سارا، اور اس میں آپ کی مطلب علی امین گنڈاپور کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، پورے آزاد کشمیر گھومنا، تو کون سا بندہ آپ نے خریدا، کس کا کس طریقے سے الیکشن دھاندلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ الیکشن میں پیسہ تو لگتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کیا کیا کہیں گے اس بارے میں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بعض اوقات میں بڑا سرپرائز بھی ہوتا ہوں کہ جو لوگ آج مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں کے اندر بیٹھ کے اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں، صحیح میں آپ کو یقین مانے جیسے آپ نے بولا کہ میں بہت قریب تھا اس ٹائم پہ، سسٹم کے بہت قریب جی تھا، بالکل اور بہت سارے ملاقاتوں کا تو میں گواہ ہوں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ارینج کروانے میں بھی میرا ایک بڑا کردار رہا، تو میں آج بڑا حیران ہوتا ہوں ان پارٹی کے ان لیڈرز کو دیکھ کے جو اپنے اپنے پارٹی کے اندر نظریات کی بات کرتے ہیں۔ تو اینی ویز میں شاید اس کے اندر کوئی بہت زیادہ لمیٹڈ اس لیے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کافی لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے نا وہ اپنی قیمت لگانے میں کافی پیش پیش تھے، جو آج جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں آج۔ اب کورس پی ٹی آئی چھوڑ بھی چکے ہیں، اور جو پھر پی ٹی آئی میں نہیں بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو دیگر جماعتوں میں رہے، صحیح ان کو لیا نہیں گیا، اور لیکن قیمت انہوں نے بھی اس بہرحال وقت شاہ اپنی۔ غلام قادر صاحب کی بھی بات ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کو جوائن وہ کریں تو گے۔ دیکھیں وہ تو بڑی اوپن بات ہے، کوئی اس میں ایسی میں سمجھتا ہوں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ شاردا کے جلسے کے دوران علی امین گنڈاپور صاحب نے بھرملا اس کا اظہار کیا، وہ وائس نوٹ کی بات کی، وہ جو انہوں نے کہا آج بھی میرے موبائل میں سیو ہے، تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بعض لوگوں کو دیکھ کے کہ جب وہ ان کی اپنے نظریات وائس کی نوٹ کس بات کا ہے؟ کرتے ہیں۔ شاہ غلام قادر ہاں صاحب ظاہر کا؟ انہوں نے اپنی تقریر میں علی امین صاحب نے برملا اپنی تقریر کیا میں تقریر
दोहरा दें अगर वो हाँ, जो सेंटेंस। बेसिकली वो जब उनके हलके में गए तो उन्होंने उनको यही बात याद करवाई कि मेरे पास आज भी आपके वो वॉइस नोट और वो रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें आप मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने का कहते थे, तो जब कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसको पब्लिक भी कर दूंगा। तो ये उन्होंने ये शारदा पब्लिक जलसे किए में नहीं उन्होंने। फिर पब्लिक थोड़ी मतलब अगर बहुत। ऑफर जो थी, अगर वो ऑफर उनकी कबूल हो जाती तो शाह गुलाम कादर साहब आज पीटीआई का हिस्सा होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो शायद न होते, जैसे बाकी भी नहीं है, लेकिन कम से उस कम वक्त जब, उस वक्त मेरा ख्याल है अच्छा, वो। बड़े कम अरसे में हमने देखा कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में बनी और फैली फूली जो वजारत उस्मा थी पीटीआई के, उस मतलब उसके सर पे वो सजी, और आज पीटीआई वहाँ पे नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अफ़सोस किया जा सकता है। देखिए, मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँगा, आज पीटीआई क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिन लोगों ने पीटीआई के लिए मारें खाई, जी जिन लोगों ने पीटीआई के लिए कुर्बानी दी, जो पीटीआई के जेन्युइन नज़रियाती वर्कर थे, जब हमारी हुकूमत में, जब हमारे इलेक्शन में, जब हमारे पार्लिमानी बोर्ड में इन लोगों को कंसीडर नहीं किया गया और इनकी जगह उन लोगों को एकोमोडेट किया गया, तो आज देखिए ना, आज भी पीटीआई में कौन है? आज मैं हूँ। जी। आज पीटीआई में मेरे जैसे राजा मंसूर साहब, काजी इसराइल साहब, सरदार मुर्तजा साहब, अब्बास रजा साहब, उमर शहजाद साहब, इसी तरह के वो लोग हैं जो कि पीटीआई के जेन्युइन लोग हैं। सही। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखें तो इन लोगों को उस तरीके से हुकूमत के अंदर एकोमोडेट नहीं किया गया, लेकिन हम जी। पार्टी के साथ आज खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बता दें कि ये जो कम अरसा है पीटीआई का, इसमें 3 वज़ीर आज़म भी तब्दील हुए, और इसमें जो पहले वज़ीर आज़म की अगर बात करें तो उनके ऊपर करप्शन और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात की गई। करप्शन के इल्ज़ामात लगे उनके पास, तहरीक एतमाद पेश हुई, तनवीर साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, और फिर वो नाअहल हो गए, फिर अनवर उल हक साहब ने 30 माह हुकूमत की। तो किसको बेहतर समझते हैं कि जो दौरानिया रहा है 30 माह, 9 माह, और मेरे ख्याल से 8-9 माह के यूनुस अज़ीज़ साहब का भी था, किसका देखिए, दौरानिया बेहतर रहा है? मैं समझता हूँ कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मुझे तो तीनों में से किसी का भी कोई दौर जो है ना ऐसा मिसाल ही नहीं नजर आता। देखिए, अनवर उल हक तो चले ज़ाहिर है, वो तो मुकर बिल्कुल गए थे कि मेरा हाँ, पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर ताल्लुक है ही उस टिकट से वो मेंबर नहीं। असेंबली बने, फिर उस रात तक तो वो तो पीटीआई का हिस्सा ही थे। लेकिन यस फिर यस। फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और वो इसलिए मैंने ये सवाल किया देखिए, आपसे। बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में कामयाब आप उस इंसान को कह सकते हैं, उस वज़ीर-ए-आज़म को कह सकते हैं, जब जो किसी पार्टी के नज़रिए से को लेकर, जब उसका टिकट लेके जब वो इलेक्शन में जीते और इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने पार्टी के अपने लीडर का नज़रिया इम्प्लीमेंट करे। मिसाल के तौर पे, मैं अगर कय्यूम न्याज़ी साहब के दौर में जाऊँ या मैं तनवीर इलियास साहब के दौर में जाऊँ, तो कोई ऐसा मतलब आप अगर कोई पीटीआई का कोई जेन्युइन बंदा कम ही शायद आपको नज़र आएँगे कि जो इन लोगों की गवर्नमेंट में एडजस्ट रहे। देखिए, आज फैसल मुमताज़ राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं पीटीआई का होने के बावजूद उन्होंने जब शौकत जावेद मीर साहब को एकोमोडेट किया, जब उन्होंने शौकत खाकसार राठौर साहब को किया, साहबज़ादा साहब अभी जो उलमा मशाइख के चेयर, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हमने अपनी पार्टी के अंदर रह के हमने उनको जो एप्रिशिएट किया, सही। हमने उनको इस बात का क्रेडिट दिया सही। कि अच्छा, ये बताएँ कि तनवीर साहब जब पीटीआई में शामिल हुए तो उन्होंने ज़ाहिर है पूरी पीटीआई को जोड़ा, नए सिरे से पूरे आज़ाद कश्मीर में मुहिम चलाई, पैसा लगाया, और फिर पीटीआई उस पोज़ीशन पे आई, वो जीती। क्या वजह बनी कि जो ही वो नाअहल होते हैं और इमरान खान की तरफ से बिल्कुल सरमोरी का एक वो सामने चीज़ें आती हैं, और उसके बाद पीटीआई छोड़ जाते हैं? क्या इमरान खान को थोड़ा बहुत स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि इस हद तक मैं तनवीर इलियास साहब के साथ थोड़ी ज़्यादती भी हुई है। तनवीर इलियास साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हमारे इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलने में, हमारी गवर्नमेंट को बनाने में। उसके बाद फिर जब कय्यूम नियाज़ी ऑफ कोर्स वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, लेकिन जब पार्टी ने कय्यूम नियाज़ी साहब को अनाउंस किया तो तनवीर इलियास साहब ने बगैर किसी रिएक्शन के उन्होंने वो कैबिनेट ज्वाइन की। कैबिनेट ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने, तो वो शायद इस वजह से भी हुआ कि उस टाइम पे इमरान खान साहब चूंकि खुद इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड थे, सही। अपनी सिचुएशन उनकी इतनी वर्स्ट हो गई हुई थी कि वो शायद चीज़ों को ना देख नहीं सके, जो मुझे लगता है। तो वो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि मुझे भी लगता है कि मतलब वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी जो नहीं हुई। अनवर उल हक को कैसे आप देख रहे हैं? 30 माह की गवर्नमेंट आपके टिकट में, तो पार्ट पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़े, और आज वो नहीं है उसी पूरी सियासत में, मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि हम अनवर उल हक साहब को बड़ा हाई रेट करते थे कि वो बड़े एक प्रिंसिपल्ड इंसान है। सही। लेकिन जब उन्होंने एक पार्टी का टिकट लेने के बाद पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, फॉरवर्ड
بلاگ بنانے کے بعد انہوں نے خود ہی اس پارٹی کا فارورڈ بلاگ بننے کے بعد جو ہے اس کے ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن گئے. پھر آپ دیکھیں 6 مہینے تک کسی کو منسٹریز نہیں دیں, کوئی کارکن, کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل کوئی وہاں پر انوالومنٹ نہیں تھی. پھر اتنی کی موجودگی میں یہ جو پھر ہمارے یہ جو ایکشن کمیٹی والی ایپیسوڈ ساری اگر چلی تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. جنہوں نے بھی کیا, جنہوں نے بھی لایا, آف کورس انوار الحق صاحب کو کسی نے لایا تھا, جنہوں نے بھی ان کو لایا وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا جس کے اندر بڑا ٹائم لگے گا واپس چیزوں کو کنیکٹ کرنے میں. دس از واٹ آئی فیل. ٹھیک ہے, ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو کیسا رول ان کا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایکشن کمیٹی کے ظاہر انہوں نے ایک عام بندے کی بات کی ہے, تو آپ اپنے اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں ہم تو بڑا ویل اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے بھی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی اپنے کارکنوں کو, اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونے کا جو ہے حکم بھی دیا. اور ہماری قیادت, ہماری لیڈرشپ جو ہے, بھلے وہ قیوم نیازی صاحب ہوں, راجہ منصور صاحب ہوں, سب اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے نیک ٹو نیک وہ چلتے رہیں. اور ایکشن کمیٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مثبت ایڈیشن ہے ہماری آزاد کشمیر کے اندر, جو ایک عام آدمی کے حقوق کی بات کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے. آپ کے جو پارٹی صدر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, وہ اس پوزیشن پہ ہیں, اگلا الیکشن جیت جائیں گے؟ قیوم نیازی صاحب, جی جی مجھے لگتا ہے قیوم نیازی صاحب جیت جائیں گے, نہیں بلکہ جیتیں گے انشاءاللہ. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس کی آف کورس عمران خان کا ٹکٹ ہونا, عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا, اور ایک جو انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, جو وفاق کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں لوگ اس چیز کو بڑا ریٹ کرتے ہیں. اس کو ریٹ کرنے کے بعد پھر ان کی اپنی جو لوگوں کے ساتھ اپنے حلقے کے اندر جو کمٹمنٹ ہے, آپ جب بھی ان کو دیکھیں وہ اپنے حلقے کے اندر موجود رہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی بہتر پوزیشن ہے. آپ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے الیکشن کے لیے جائیں گے؟ بالکل, میں بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے مد جاؤں گا. مقابل کون ہے اس دفعہ؟ پارٹی کے اندر یا جی پارٹی کے نہیں, باہر؟ آپ کے مقابلے میں, آپ کے حلقے میں. میری پارٹی کے اندر جی یا باہر؟ نہیں, پارٹی کے اندر. پارٹی کے اندر آف کورس خواجہ فاروق صاحب ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کسی بھی کارکن کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑا ہے اور آج تک ثابت قدم ہے, وہ میرے علاوہ کوئی بھی ہو, کسی کا بھی رائٹ ہے. یہ یہ عمران خان کی جماعت ہے, اور باقی آف کورس میں بھی خواجہ صاحب انشاءاللہ. کی موجودگی میں کیا ٹکٹ ملے گا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ملنا چاہیے, اور خواجہ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوان, آف کورس وہ ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, تو ان کو اب میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان کسی نوجوان کو آگے لے کر آنا چاہیے, جو ان کی لیگیسی کو بھی آگے چلا سکے, جو پارٹی کو بھی بہترین طریقے سے لے کر چل سکے. لیکن الٹیمیٹلی آف کورس یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا ڈیسیژن ہے, وہ ان کو بہتر سمجھتی ہے, وہ مجھے سمجھتی ہے, ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو بہتر سمجھتی ہے. اچھا, انٹرویو کے جو شروع کے مطلب تھا اس میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ آئے آپ کو, آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے, جوڑ توڑ ہوئی, پیسے کی ریل پیل بھی تھی, اس کے بعد خرید و فروخت بھی تھی. کیا وجہ بنی کہ وارث گیلانی آج یو اے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس ریل پیل کو دیکھتے ہوئے اپنا کوئی حصہ نہیں لے سکا, یا وجہ کیا بنی؟ وجہ کچھ تجربے کی کمی بھی تھی. انسان چیزیں سیکھتا ہے تو پھر ہی اس کو کچھ پتا چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو عزت اسی بندے کی رہتی ہے جو بندہ عزت سے جو ہے نا سیاست کرنا جانتا ہو. تو وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں یا خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں, اگر میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یو اے ای کے اندر بیٹھ کے بھی ان سے زیادہ باعزت اور ان سے زیادہ خوشحال ہوں. تو الحمدللہ چونکہ اللہ نے یہاں پر بھی مجھے موقع دیا اور اچھا موقع دیا, تو بس وقت کی بھی کچھ بات ہے, کچھ تجربے کی کمی کی بات بھی ہے, کچھ کورس کردار کریکٹر کی بات بھی ہوتی ہے. جنہوں نے پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے, علی امین گنڈا پور, سیف اللہ نیازی صاحب, آج نظر نہیں آ رہے ہو. اور عمران خان نے بھی میرے خیال سے وہ جو دست شفقت تھا یا اعتماد کا وہ جو تھا سارا سین, وہ اب نہیں نظر آ رہا. کیا وجہ بنی ہے؟ سیف اللہ نیازی صاحب چونکہ وہ تو پارٹی ویسے ہی اس ٹائم پہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, پارٹی کو خیر آباد کیے گئے تھے باقی لوگوں کی طرح. علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ پیچھے چیف منسٹر سے جب وہ فارغ ہوئے تو پھر بالکل وہ ہی اپنے خاموش ہو گئے. نہیں اپنا آج ابھی مثال کے طور پہ کل سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کے پی کے ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں جو دھرنا ہے اس کے اندر موجود ہیں, ہوا میں بیٹھے نظر ہوئے آئے. جی اس کے اندر بیٹھے ہوئے. تو آف کورس وہ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بعد اب دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے پارٹی میں. لیکن علی امین گنڈا پور کی میں آپ کو وہ ایک بات, اعتماد کیوں ٹوٹا عمران خان کا, اور پھر آفریدی صاحب جو ہے نا وہاں پہ نئے چیف منسٹر بن گئے؟ یہ تو دیکھیں کیپٹن کی کال ہوتی ہے, وہ
کس ٹائم پہ کس کو اپرچونٹی دے، کس ٹائم پہ کس کو موقع دے، اور شاید وہ علی امین گنڈا پور صاحب میں بھی آپ کو پتہ ہے جب ہم اس لیول پر ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کان بھی بھر رہے ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب چونکہ جیل کے اندر ہیں، ظاہر ان کو جتنی بات جتنی پتہ چلتی ہوگی سنتے ہوں گے، انہوں نے پھر بہتر سمجھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ اپرچونٹی دی جائے، لیکن علی امین گنڈا پور سمجھتی ہے، وہ مجھے سمجھتی ہے، ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو بہتر سمجھتی ہے۔ اچھا، انٹرویو کے جو شروع کے مطلب تھا اس میں نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ آئے آپ کو آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے، جوڑ توڑ ہوئی، پیسے کی ریل پیل بھی تھی، اس کے بعد خرید و فروخت بھی تھی۔ کیا وجہ بنی کہ وارث گیلانی آج یو اے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس ریل پیل کو دیکھتے ہوئے اپنا کوئی حصہ نہیں لے سکا، یا وجہ کیا بنی؟ وجہ کچھ تجربے کی کمی بھی تھی۔ انسان چیزیں سیکھتا ہے تو پھر ہی اس کو کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو عزت اسی بندے کی رہتی ہے جو بندہ عزت سے جو ہے نا سیاست کرنا جانتا ہو۔ جی، تو وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں یا خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں، اگر میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یو اے ای کے اندر بیٹھ کے بھی ان سے زیادہ باعزت اور ان سے زیادہ خوشحال ہوں۔ ٹھیک۔ تو الحمدللہ چونکہ اللہ نے یہاں پر بھی مجھے موقع دیا اور اچھا موقع دیا، تو بس وقت وقت کی بھی کچھ بات ہے، کچھ تجربے کی کمی کی بات بھی ہے، کچھ کورس کردار کریکٹر کی بات بھی ہوتی ہے۔ جن نے پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے، علی امین گنڈا پور، سیف اللہ نیازی صاحب، آج نظر نہیں آ رہے ہو، اور عمران خان نے بھی میرے خیال سے وہ جو جسٹ شفقت تھا یا اعتماد کا وہ جو تھا سارا سین، وہ اب نہیں نظر آ رہا۔ کیا وجہ بنی یہ؟ سیف اللہ نیازی صاحب چونکہ وہ تو پارٹی ویسے ہی اس ٹائم پہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، پارٹی کو خیر آباد کیے گئے تھے باقی لوگوں کی طرح۔ علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ پیچھے چیف منسٹر سے جب وہ فارغ ہوئے تو اب پھر بالکل وہ ہی اپنے خاموش ہو گئے۔ نہیں اپنا آج ابھی مثال کے طور پہ کل سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کے پی کے ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں جو دھرنا ہے اس کے جی، اندر موجود ہیں، ہوا بیٹھے میں ہوئے نظر آئے ہیں بالکل۔ جی، اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آف کورس وہ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بعد اب دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے پارٹی میں، لیکن علی امین گنڈا پور کی میں آپ کو وہ ایک بات، اعتماد کیوں ٹوٹا عمران خان کا، اور پھر آفریدی صاحب جو ہے نا وہاں پہ نئے چیف منسٹر بن گئے؟ یہ تو دیکھیں کیپٹن کی کال ہوتی ہے، وہ کس ٹائم پہ کس کو اپرچونٹی دے، کس ٹائم پہ کس کو موقع دے، اور شاید وہ علی امین گنڈا پور صاحب میں بھی آپ کو پتہ ہے جب ہم اس لیول پر ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کان بھی بھر رہے ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب چونکہ جیل کے اندر ہیں، ظاہر ان کو جتنی بات جتنی پتہ چلتی ہوگی سنتے ہوں گے، انہوں نے پھر بہتر سمجھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ اپرچونٹی دی جائے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی جس دن خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا، انہوں نے ہینڈز اپ کیا اور انہوں نے اپنا وہ ریزگنیشن دیا، اور آج بھی وہ پارٹی کے ساتھ۔ الزام کیوں لگا کہ وہ ڈبل پلے کر رہے تھے؟ جو نادیدہ قوتیں ہیں یا ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے، اور ادھر جا کے بات کوئی اور کرنا، عمران خان صاحب تک بات کوئی اور پہنچانا، کیا ایسی کوئی بات تھی؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیں آج اگر آپ پی ٹی آئی کی کو تھوڑا سا براڈلی اگر دیکھیں نا تو 90% لوگوں پہ یہی الزام لگتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ابھی ہمارے پارٹی سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر لوگ، ان کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو لے کر کہ اب مطلب ان کو ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ اس طرح نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی پارٹی کے اندر چند لوگ ایسے ہیں اسپیشلی جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے لوئل ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، جہاں پہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے منسلک جی ہیں، اپنی کمپنی کا ہمیں انٹروڈکشن کروا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کام کاج ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت بتا دیں۔ میں بیسیکلی یہاں پہ دبئی کے اندر میرا ایک ریل اسٹیٹ کمپنی ہے، میرے ایک پارٹنر ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے تقریباً میں آپ کو اس ٹائم پہ بتاؤں کہ میرے ساتھ تقریباً 20 لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، صحیح۔ جن میں سے اراؤنڈ 12 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے، جس میں کشمیر سے، مظفر آباد سے بھی ایک دو لوگ ہیں، آپ کے ایک باغ سے بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب ہمارا وہاں پہ تھوڑا سا کرائسس آیا اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ مجھے جا کے اپنا جو بزنس ہے، چونکہ میں نے بڑا سیکریفائس کیا، بڑا لاس کیا، میرا بڑا اچھا بزنس تھا، لیکن وہ جب میں پالیٹکس میں گیا اور کافی میں ڈسکنیکٹ جب چیزوں سے رہا تو مجھے اس میں بڑا لاس ہوا، تو میں نے سوچا کہ ابھی میرا ٹائم ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریوائو کروں۔ میں یہاں پر آیا اور ہم ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو الحمدللہ اٹس گوئنگ گڈ، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ نے جس راستے پر ڈالا اس میں مزید بہتری آئے۔
تو پھر اب واپس اگر جب آپ جاتے ہیں الیکشن کی طرف تو پیچھے یہ جو سیٹ اپ آپ چلا رہے ہیں یا جس کی طرف آپ بتا رہے ہیں بزنس کی طرف، تو کیسے اس کو کیسے آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، یا پیچھے کوئی ٹیم موجود ہے؟ نہیں، میری ایک ٹیم، میرے پاس ٹیم بھی موجود ہے، میرے پارٹنر بھی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا، اب وہ میرا بزنس آٹو موڈ پہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک فار دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کہ اب مجھے کوئی کنٹینیوسلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آف کورس ایک سپرویژن، ایک آپ کو پتا آج کل ڈیجیٹل صحیح۔ کا دور ہے، اور موبائل میں بھی یو کین ہیو این ایکسیس آف دا کیمراز، ایوری تھنگ یو کین گیٹ فرام دا کیمرا ایز ویل۔ تو پھر میری ٹیم بھی ہے، اور اب وہ اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ مجھے اس کے لیے اب کوئی مطلب 100% 24 آور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نو اٹس آن دا آٹو موڈ۔ تو اس وقت جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یو اے کے اندر، اس کے اندر مطلب دیکھ رہے ہیں کہ بہت خاصا بوم ہے، تو کیا کچھ ایسا ہے کہ یہ بوم ختم ہوگا یا واپس ڈاؤن کی طرف چیزیں جائیں گی؟ دیکھیں، فار دا ٹائم بینگ تو اگر آپ دبئی ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں تو ایسا تو کوئی امپریشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ صحیح۔ ہر سال، پچھلے سال سے جو ہے وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس جنوری میں خالی جو ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جو 25 جنوری سے 19% ابو ہیں، یعنی اس سے بھی اوپر ہیں۔ تو چونکہ دبئی کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اتنی بزنس فرینڈلی ہیں کہ میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ دبئی کے اندر آ رہے ہیں، دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کم از کم میں اگلے 5 سال کے اندر تو اس مارکیٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر ایک مزید بوم دیکھ رہا ہوں، اور دس از دا رائٹ ٹائم آف کورس اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا تو آپ کا سیل پرچیز کا ہے۔ جی بیسک ہمارا سیلنگ، لیزنگ اور بائنگ سیلنگ وہ اور سارا، لیزنگ جی پورے یو اے میں؟ جی نہیں، ہم صرف دبئی اچھا، اسپیسیفک ہیں، دبئی میں صرف کر ہم رہے ہیں۔ دبئی اسپیسیفک ہیں، اور ہماری کلائنٹل بھی دبئی اسپیسیفک کی ہوتی ہے۔ تو پورا دبئی یو اے تو چونکہ مینیج کرنا مشکل ہے، صحیح۔ تو لیکن دبئی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے ناظرین تک اگر کوئی بات پہنچانا چاہیں آپ؟ میں بس اتنی بات ہی اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ اب یہ الیکشن آ رہا ہے آگے، اس کے اندر آپ کے پاس دوبارہ اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، تو آپ اپنی ایک یہ بس طے کر لیں کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو برادری کا ایک ناسور ہے، اس کو ختم کر کے اگر ہم میرٹ کے اندر، میرٹ کو لے کر، میرٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اگر ہم اپنے نمائندوں کو ووٹ کریں، نمائندوں کو چوز کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی جنریشن جو اس پر بھی ایک بڑا احسان ہوگا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس دفعہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کم از کم میرٹ کو لے کے اور پچھلی پرفارمنس کی بنیاد پہ جس کسی کو بھی الیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور الیکٹ کریں، لیکن وہ ضرور یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کا پچھلا کردار، ماضی کا کردار کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ جو نئے لوگ اس فیلڈ میں، آپ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، بالکل جو نیا بندہ ہے پاکستان سے یا کسی دوسری کنٹری سے یہاں پہ آتا ہے، آزاد کشمیر سے آتا ہے، تو کیسے وہ آ کے ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس کو جوائن کرے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا بہت ہی میرا سمپل مشورہ یہ ہے کہ کام وہ کیا جائے جس کام کی آپ کو سمجھ ہو۔ جی، اگر آپ کو لیکن بالکل ایک نیا نوجوان ہے، مثال وہ دے رہا ہوں، آتا ہے مثال کام دے رہا ہوں کرنے کہ کے لیے۔ وہ نوجوان اگر اس کو سیلز کی سمجھ ہے، اس کا انٹرسٹ ہے سیلز سائٹ پہ، پیپل مینجمنٹ پہ، پبلک مینجمنٹ پہ، تو اس کو جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کے اندر تو پھر اس کے لیے بڑی بہتر اپرچونٹی۔ دوسری بات یہ ہے، میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے آپ کو زیرو سے سٹارٹ لیا۔ جی، میں نے یہاں پہ پریکٹیکلی میں پیدل گیا، میں نے کمپنیز کو دیکھا، ایز اے ایجنٹ میں نے کام کیا۔ میں نے سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کیا کہ ریئل اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، کام کیسے کرتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آتے ساتھ ہی آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا مشکل ٹائم گزارنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک ٹائم آتا ہے آپ پھر آگے ایکسل کرتے ہیں۔ تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جب آئیں تو سب سے پہلے زیرو سے سٹارٹ لیں اور پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں کہ کل جب آپ اپنی کمپنی بنانے کے قابل ہوں تو آپ کو پروز اینڈ کونس کا پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔